सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब होंगे आज, और जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, सबसे पहले जो है शायद वो सबसे बड़ी ख़बर है जिसका कई महीनों से पूरी दुनिया को इंतज़ार था, जिसकी वजह से इस वक्त जो कारोबार हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। लोग अपने घरों में मुक़य्यद होकर रह गए और रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों लोग बीमार हो रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग मर रहे हैं, लाखों मर चुके हैं अभी तक। जी हाँ, बिल्कुल मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कोरोना वायरस का। और जो सबसे बड़ी ख़बर है आज की, जो अब से थोड़ी देर पहले आई है, कि कोरोना की जो वैक्सीन है फाइज़र कंपनी अमेरिका की, उन्होंने बना ली है और ये ऐलान किया है कि 90% इफ़ेक्टिव है ये वैक्सीन, 90% इफ़ेक्टिव वैक्सीन। आज ये ऐलान हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। पूरी दुनिया, अमेरिका के स्टॉक्स ऊपर चले गए, पाकिस्तान के जो स्टॉक्स हैं वो भी, क्योंकि जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है उसमें ऊपर जा रहे हैं। एक नई होप आई है पूरी दुनिया में। हम लोग तंग आ गए थे, थक चुके थे खबरें सुन के कि आज फ़लाँ मुल्क में इतने हज़ार लोग बीमार हो गए, इतने 100 मर गए। अभी तक अगर हम देखें तो करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने लोगों को बीमार किया, अफेक्ट किया, और लाखों की तादाद में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे यानी अपनी ज़िंदगी वो खो बैठे। बहुत ही ये एक खौफनाक बीमारी। और अब ये ख़बर कि वैक्सीन जो है फाइज़र कंपनी ने बिलाखिर वो वैक्सीन, उसके ट्रायल कंप्लीट हुए, उसका कंप्लीट डाटा 10 दिनों के बाद जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन आज ये ख़बर पूरी दुनिया में, हमारा मीडिया शायद बहुत ज़्यादा नवाज़ शरीफ और PDM और मौलाना फजलुर रहमान और आवे यावे जावे जावे, पता नहीं क्या ये करना चाहते हैं, किस नहज पे ये जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर ली गई है, 90% इफ़ेक्टिव है। और फाइज़र कंपनी ने ये ऐलान किया है कि 50 मिलियन डोजेज़, 5 करोड़ डोजेज़ इस वैक्सीन की इस साल के आखिर तक तैयार हो जाएंगी। और अगले साल जो है वो कह रहे हैं कि 1.3 बिलियन, 1 अरब और 30 करोड़ डोजेज़ वैक्सीन की तैयार होंगी। अब इसका इम्पैक्ट आया फौरी तौर पर, क्योंकि यूरोप दोबारा शट डाउन हो गया, अमेरिका के अंदर भी सिचुएशन ऐसी थी, इर्द गिर्द हमारे जो मुल्क हैं वहाँ पर भी, हमारे अपने मुल्क में रोज़ाना आप देखते हैं नई एडवाइजरी आती है कि फ़लाँ जगह सील कर दी गई, फ़लाँ जगह बंद कर दी गई। लेकिन ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। इससे दुनिया, ऑयल जो है, ऑयल आज $3 $4 पर बैरल उसकी प्राइस में इजाफा हो गया जैसे ही ये खबर आई है, क्योंकि कोरोना की वजह से कारोबार बंद, कोरोना की वजह से इंसानों की ज़िंदगियां तब्दील, कोरोना ने लाइफस्टाइल बदल के रख दिया लोगों का। लेकिन आज वो खबर जिसको सुनने के लिए हम सब बेताब थे और कह रहे थे कि वो वैक्सीन कब आएगी, अमरीकी इंतखाबात के 1 हफ्ते के बाद वो खबर फाइज़र कंपनी ने आज दी है। उनके CEO ने आके तमाम नेटवर्क्स पे ये बात बताई है और डाटा भी इसका वो रिलीज़ कर रहे हैं कि तकरीबन 90% जो लोग हैं जिनको 40,000 लोगों को ये वैक्सीन दी गई है, और 90% पे इसने बहुत ज़्यादा, बल्कि 90% से भी ज़्यादा केसेस पे ये इफ़ेक्टिव हुई है। बड़ी ज़बरदस्त ये एक इंसानों की, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं पूरी दुनिया में जहाँ पर भी वो काम कर रहे थे, और भी कई जगहों पर ये वैक्सीन बन रही है और उसके ट्रायल हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी चाइनीज़ वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन फाइज़र सबसे पहले उन्होंने ये ऐलान कर दिया और वो वैक्सीन बना रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो उन्होंने बात बताई कि जितना बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, इतना बड़ा उनका एक स्टोरेज है जहाँ पर वो वैक्सीन बना के रख रहे हैं। और 50 मिलियन यानी 5 करोड़ डोजेज़ इस साल। अब आप देख लें, 6 हफ्ते 7 हफ्ते रह गए, इन 6-7 हफ्तों में 50 मिलियन, और अगले साल 1 अरब 30 करोड़ डोजेज़ कोरोना वायरस की। बड़ा एक प्लेजेंट इम्पैक्ट आ रहा है, ये बड़ी एक अच्छी खबर है। और ये हो सकता है ये इतनी ज़्यादा वो लोगों के लिए सेंसेशनल खबर ना हो जिनका काम ही सियासत है, जिनका काम ही ये है कि लोगों को लड़ाओ मराओ और बस एक तरफ लेके चलें सिचुएशन को। ये वो खबर है जो हम सब सुनने के लिए बेचैन थे
اور اس سے جو ٹریول بزنس ہے وہ ممالک جن کی انڈسٹری جو تھی وہ ٹریول انڈسٹری تھی، پرائم منسٹر بھی یہاں پر یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ٹریولزم پر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹرکی کے $40 بلین سال کے وہ صرف ٹریول سے بناتے ہیں، اور وہ بھی بری طرح افیکٹو تھے، اس سے بہت زیادہ افیکٹڈ تھے۔ تو اب یہ جو خبر ہے 50 ملین ڈوزز اس سال میں بن جائیں گی۔ کرونا وائرس کی ویکسین آ گئی ہے، وہ جو انتظار تھا وہ ختم ہو گیا، وہ جو ایک خوف نے پوری دنیا کو گرپ کیا ہوا تھا ڈیفینیٹلی وہ اب ختم ہو گیا۔ اس کی مزید تفصیلات آئیں گی، لیکن اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے، پوری دنیا کا میڈیا اسی خبر کو، سوائے پاکستانی میڈیا کے جس میں پی ڈی ایم آئے اور پی ڈی ایم جائے اور فوج کو گالی اور نہیں گالی اور یہ بیانیہ اور وہ بیانیہ، اتنا زیادہ مال لگا دیا گیا ہے کہ یہ انٹرسٹ اورینٹڈ خبروں کے علاوہ کچھ دینے کے لیے بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ رانا صاحب تھوڑا سا یہ دنیا کا سٹاک اوپر چلا گیا، پوری دنیا کی یہ اس وقت سٹوری ہے کہ فائزر نے وہ ویکسین بنا لی ہے اور دوسری کمپنیاں بھی۔ ایک بڑا سوال جو ہے، میں نے آج کوشش کی ہماری اپنی جو رپورٹر ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کی، لیکن ابھی تک کیونکہ پاکستان کہاں سے اب لے گا یہ ویکسین؟ ہم نے آکسفورڈ کے ساتھ کیا تھا جو وہ بنا رہے ہیں ویکسین، تو لیکن وہ جو پیٹنٹ وہ انڈیا نے خرید لیا۔ میں نے جب یہ NCOC ہیڈ کوارٹرز میں ہم 5-6 دن پہلے گئے تھے تو وہاں پر ڈاکٹر فیصل سلطان سے یہ سوال کیا تھا، تو انہوں نے ایگزیکٹلی تو جواب نہیں دیا کہ ہم اب کس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وی آر ورکنگ، ہم نے پیسے بھی رکھ دیے ہیں، جیسے یہ ویکسین بنے گی تو پاکستان میں بھی یہ اویلیبل ہو جائے گی۔ تو بڑا اب چیلنج جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے ہوگا، ڈاکٹر فیصل سلطان کے لیے ہوگا کہ وہ ویکسین کہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ فائزر نے تو یہ اعلان کر دیا کہ جناب ہمارے پاس تو یہ ویکسین آ گئی ہے اور 50 ملین ڈوزز اسی سال میں اور اگلے 5-6 دنوں میں یہ شروع ہونے والا ہے۔ جی سمیع صاحب، واقعتاً یہ آج کی عالمی سطح کی سب سے بڑی خبر ہے کہ یہ ویکسین تیار کر لی گئی، کیونکہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 8-10 مہینوں کے دوران معیشت کا ہر شعبہ جو تھا، خواہ کسی بھی قسم کا ہو، وہ بری طرح متاثر ہوا تھا اس سے، اور دنیا جہان میں لوگوں کی بے روزگاری میں اتنا اضافہ ہوا تھا۔ اب یہ ایک بہت ہی خوشگوار خبر تھی عوام کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کی، پوری دنیا میں اس نے امید پھیلا دی، ایک امید کی کرن بن کے۔ اور آپ دیکھیں جو سٹاک مارکیٹس ہیں، امریکہ کی سٹاک مارکیٹ، یورپین سٹاک، فیوچر ٹریڈنگ ہو رہی ہے ابھی اس وقت، اور اس میں وہ اوپر چلا گیا 5، یعنی جو ڈاؤ جونز ہے وہ 6% اوپر چلی گئی ہے۔ بالکل، آپ دیکھیں نا، اس سے یعنی لوگوں میں اب انویسٹمنٹ جو ہے وہ کہ کاروبار ہوں گے، اس بیماری کا علاج نکل آیا۔ تو یہ سمیع صاحب دیکھیں، یہ اس لیے بہت اچھی خبر ہے کہ یہ تو فائزر کمپنی جو ہے یہ تو 5 کروڑ تو یہ بنا لے گی۔ اب جو باقی کمپنیاں کام کر رہی ہیں جیسے آپ نے بتایا، اور پاکستان میں بھی جو کلینکل ٹرائل ہو رہے ہیں چائنیز ویکسین کے، اس کے بھی انشاءاللہ حوصلہ افزا نتائج سامنے آنے کی امید ہو گئی ہے، کیونکہ جب ایک کمپنی کی تیار کردہ ویکسین کامیاب ہوئی ہے تو باقی کمپنیاں جو ہیں وہ بھی بڑی تیزی سے اس سے کام، اور اس سال کے آخر تک اس بات کا اب امید پیدا ہو گئی ہے کہ ساری کمپنیاں مل کے کوئی 50 کروڑ کے قریب ویکسین تیار کرنے کے قریب ہو جائیں گی، اور اس طرح عوام جو ہے ان کو اس وبا سے، آپ دیکھیں نا گھر گھر میں پریشانی، آپ اس نے بات کی ابھی کہ اسلام آباد کی حالت دیکھ لیں، کتنے سب سیکٹر سیل ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس خبر کو خبر نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارا میڈیا آپ دیکھیں، یہی جو سیاستدان اور بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں اسی کو ہم لے کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو لوگوں کو، یعنی ہم نے کوئی امید لوگوں کے دلوں میں پیدا نہیں ہونے دینی ان کو۔ یہ اس سے بڑی خبر سمیع صاحب اور کیا ہو سکتی ہے آج کہ کرونا وائرس کی ویکسین کا تجربات جو تھے وہ کامیاب، جس کی وجہ سے یہ پورے کاروبار بند ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس ہے، لوگوں کی سوشل لائف تبدیل ہو کے رہ گئی ہے، ٹریول ختم ہو گیا، بزنسز بند ہو گئے۔ اس بیماری کا علاج بنی نوع انسان، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ دریافت ہوئی ویکسین، اور اب اس کا ٹرائل کمپلیٹ ہوا۔ 90% اس کا رزلٹ، جو 90% سے زیادہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ پازیٹیو آیا ہے، اور 50 ملین ڈوزز اسی سال اویلیبل ہو جائیں گی صرف ایک کمپنی کی، اور 1 ارب 30 کروڑ ڈوزز نیکسٹ ایئر۔ تو جناب یہ تو ایک بہت بڑا انقلاب ہے، اور اسی وجہ سے تیل کی قیمت میں فرق پڑ گیا، اسی وجہ سے جو ٹریول انڈسٹری ہے اس میں فوری طور پر جو مارکیٹ میں ہلچل ہوئی ہے، ان کے سٹاکس اوپر چلے گئے ہیں، ہر سٹاک اوپر چلا گیا، کیونکہ
کاروبار اب شروع ہو جائے گا. وہ لائف جس طرح سے چل رہی تھی انسانوں کی, اسی شد و مت سے وہ زندگی دوبارہ رواں دواں ہو جائے گی. رانا صاحب, سمیع صاحب, اس وقت سب سے بڑی سیاسی لڑائی جو ہے وہ امریکہ میں ہو رہی ہے, لیکن ان کا میڈیا اس وقت سب سے بڑی جو خبر ہے یہ کرونا وائرس کی, اس کو لے رہا ہے. وہ بائیڈن اور ٹرمپ کو نہیں لے رہا ہے. لیکن یہاں پہ لڑائی ہو رئی ہے. مریم نواز نے یہ کہہ دیا, بیٹھے ہوئے ہیں وہ 8 بجے, اب شو میں دیکھ رہا تھا ابھی سارے آنے سے پہلے, اپنے وہ پنٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ بس وہ ایک ہر طرف سے بارکنگ ہو رہی ہے, ایک شور و غل ہے, تو ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں, اور بس اسی میں وہی چند لوگ, وہی جو جیسے ککڑوں کی لڑائی ہوتی ہے نا, وہ ککڑوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں اس وقت. سمیع صاحب, ہمیشہ منفی سوچ کو پروان چڑھانا. بس جی, یعنی کسی دن کوئی اچھی خبر آئی ہے, اور بھئی یہ اچھی خبر تو نہ مریم نواز کا رولا ہے, نہ بلاول کا, نہ عمران خان کا, یہ تو پوری انسانیت کے لیے ہے. اس پر تو آج تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کتنے دن ہوئے ہیں, 4-5 دن ہوئے ہیں نا امریکہ کے الیکشن کو, ابھی 2 دن ہوئے ہیں رزلٹ آئے ہوئے بائیڈن کی جیت کا. لیکن وہاں کا میڈیا جو ہے وہاں پر ابھی رانا صاحب انہوں نے کیا کہ وہاں پر اصل بہت بڑا سیاسی بحران ہے. ٹرمپ ابھی تک کنسیڈ نہیں کر رہا, اور جو بائیڈن جو ہیں وہ اپنی ٹیمیں بنائے جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کیونکہ جو سکرین ہے یہ لوگوں کی پراپرٹی ہوتی ہے, لوگوں کی زندگی جس سے متاثر ہو زیادہ. اس وقت وہاں پر امریکہ میں 2 لاکھ 2.25 لاکھ سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں, اور 10 لاکھ سے زیادہ وہ بیمار ہو چکے ہیں, اور روزانہ کی تعداد میں لاکھ بندہ جو ہے وہ اس میں یہ مرض آ رہا ہے. تو ان کے لیے سب سے بڑی خبر, انسانوں کی سب سے بڑی, ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہے, کاروبار بند ہے ہمارے بھی, اکانومی ہماری بھی ڈاؤن ہوئی ہے اسی لیے کووڈ کی وجہ سے. تو یہ خبر آئی. چلیں اب تھوڑی سی دوسری پولیٹیکل سٹوریز جو ہیں ان پر بھی بات کر لیتے ہیں. پی ڈی ایم کی بات کر لیتے ہیں, جس پر ابھی سارے ککڑ مختلف چینلوں پہ بیٹھ کے لڑائی لڑ رہے ہیں. رانا صاحب, کل کا جو اجلاس تھا اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس نے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر لیا. زرداری صاحب اور نواز شریف کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی ہے, کیونکہ یہ کہا زرداری صاحب نے کہ بطور مسلم لیگ نون جو مرضی وہ کریں, نواز شریف صاحب جو مرضی آپ کہیں, جس مرضی کے جرنیل کا آپ نام لیں, لیکن وہ آپ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نہیں کریں گے, وہ آپ کریں گے اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے. جس پر نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جی آپ مجھے بتا دیں میں پھر کون سے جرنیل کا نام لوں. انہوں نے کہا جی جرنیل کے نام لینے کی بات ہی نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ جو پی ڈی ایم کے فورم پر طے ہوگا, پی ڈی ایم اسی پر چلے گی, اور ہم پی ڈی ایم کے حصے میں ہونے کی وجہ سے اسی چیز پر ہم بات کریں گے. تو جو آپ یہ بات کر رہے ہیں فوج کے خلاف, آپ جو جرنیلوں کا نام لے کے بات کر رہے ہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم بطور جو مرضی کہیں یہ ہمارا رائٹ ہے, آپ بطور مسلم لیگ نون جو کہنا چاہیں وہ آپ کا رائٹ ہے, لیکن آپ اگر پی ڈی ایم کو چلانا ہے تو جو پی ڈی ایم کے فیصلے ہیں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوگی. اور صورتحال ایک موقع پر بڑی سنگین ہوگی, جس پر مولانا فضل الرحمان جو ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ تو سارا ان کا سودا کاروبار اسی میں ہے کہ یہ اگر پی ڈی ایم چلتی رہے اور وہ آگے لیڈ کرتے رہیں تو کچھ ان کو ملے گا. انہوں نے پھر یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جی آپ ایسا کریں کہ اسٹیئرنگ کمیٹی ایک بنا لیتے ہیں, اور وہ فیصلہ کرے کہ پی ڈی ایم کا کیا بیانی ہوگا. وہاں پر وہ ننھے منھے چنو منو جو لیڈر ہیں نا سارے, جیسے راجہ پرویز, اشرف احسن اقبال اس کی سربراہی میں, یعنی وہ اجلاس جہاں پہ نواز شریف, بلاول بھٹو, آصف زرداری شریک ہیں, وہاں پر فیصلہ نہیں ہو سکا بیانیہ کیا. اب بعد میں یہ احسن اقبال اور راجہ پرویز, اشرف اور دوسرے 2-4 لوگ جو ہیں نا وہ یہ فیصلہ کریں گے. صرف پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں کیا, وہاں پر اے این پی ہوتی صاحب نے کہا کہ جناب یہ جو آپ فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں نا یہ آپ بند کر دیں, یہ کہیں ہمیں لے کے نہیں جا رہا, ہم کسی قیمت پر بھی اس بیانیے کے ساتھ نہیں چلیں گے. جمعیت اہل حدیث بھی بھاگ گئی, اور جناب شیرپور صاحب نے بھی یہی بات کہی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے اندر ایک بہت بڑا ریوولٹ ہے, اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کے اندر وہ لیڈران جو ہمیں باہر یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کا بیانیہ ٹھیک ہے, وہ اپنی نجی گفتگو میں, پرائیویٹ گفتگو میں کیا بات کر رہے ہیں, ان میں احسن اقبال شامل ہیں, ان میں شاہد خاقان عباسی شامل ہیں, ان میں خواجہ آصف شامل ہیں, وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فوج کے ساتھ اس طرح ہیڈ آن ہے ایکسکیوز می, یہ مسلم لیگ نون کی سیاست کو کہیں لے کے نہیں جائے گا. اور آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ کو دیتا ہوں کہ جلسہ ہے لاہور میں 13 دسمبر کو پی ڈی ایم کا, اور اس کی میزبانی پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس ہے. وہاں پر جو مین لیڈرشپ ہے جس میں خواجہ سعد رفیق شامل ہیں, جس میں ایاز صادق صاحب شامل ہیں, وہ میزبان بننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ لاہور کی تنظیم
کے ذمہ لگائیں، وہ جلسے کا بندوبست کرے. ہم اس میں نہیں آئیں گے کیونکہ گجرانوالہ میں جو جلسہ تھا اس میں اس کے جو ہوسٹ تھے وہ خرم دستگیر صاحب تھے. گجرانوالہ ہونے کی وجہ سے مسلم لیگ نون میزبان تھی. تو وہاں پر جو پاکستان کی فوج کے حوالے سے جو نواز شریف صاحب نے زبان استعمال کی ہے وہ غداری کے زمرے میں آتی ہے. اگر گورنمنٹ ٹرائی کرنا چاہے تو وہ پکڑ سکتی ہے اور پھر وہ تمام لوگوں کو پکڑے گی جنہوں نے یہ جلسہ فیسیلیٹیٹ کیا، منتظمین جو ہیں. تو خرم دستگیر صاحب نے اس حوالے سے کوئی 2-3 پیشیاں بھی بھگتی ہیں، 2-3 جگہ پر ان کے ساتھ گفتگو بھی کی گئی ہے. تو انہوں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب نے کیا خطاب کرنا ہے. تو خواجہ سعد رفیق اور جناب ایاز صادق، ویسے تو وہ ایاز صادق صاحب بہت بڑے چیمپئن ہیں، کہتے ہیں میں اپنی زبان پہ قائم ہوں، لاہور جلسے کا میزبان بننے سے انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ مقامی تنظیم جو ہے اس کے ذمہ لگائیں، ہم تو سینئر لیڈر ہیں. اور اپنی پرائیویٹ گفتگو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتھے پتہ نہیں میاں صاحب، کیونکہ ابھی خبریں جو آ رہی ہیں، خبریں یہ ہیں کہ بڑا ایک اٹیک کریں گے میاں صاحب، اور وہ جو بڑا اٹیک ہے نام لے کے کسی عسکری شخصیت کا، اور غالباً یہ وہی عسکری شخصیت ہوگی جس کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کی ملاقات کی خبریں آئیں، جہاں پر انہوں نے کہا کہ ہماری مدد کریں سینٹ کے چیئرمین کو ہٹانے میں، پھر عمران کو ہٹانے میں، اور کورا جواب ملا کہ جناب جائیے، پولیٹکس سے ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو وہ ایک نئی کہانی ان کے بارے میں استعمال کریں گے. تو جو لاہور کے مسلم لیگ نون کے قائدین ہیں وہ اس معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا جناب ہم تو میزبان نہیں بنیں گے. تو اس لیے وہ ابھی ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ اب اس کا میزبان کون بنے. تو یہ اسٹیئرنگ کمیٹی بنا کے پی ڈی ایم کو مولانا فضل الرحمان نے ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کی کہ اسٹیئرنگ کمیٹی یہ فیصلہ کرے. کل آپ نے مولانا کی گفتگو سنی جو صحافیوں سے جس وقت کر رہے تھے، جب ایک صحافی نے اسی حوالے سے سوال کیا کہ مولانا صاحب یہ جو نواز شریف صاحب نے نام لیے اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے اور پی ڈی ایم میں کیا ہوا، تو مولانا آگ بگولا ہو گئے. مولانا کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کو پیدا کرتا ہے، یعنی صحافیوں کو کہہ رہے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی مولانا میں یہ سوال دوبارہ نہیں لوں گا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا کے اندر کتنا اس وقت پیپلز پارٹی کی طرف سے، قومی وطن پارٹی کی طرف سے اور اے این پی کی طرف سے کتنا پریشر ہوگا میٹنگ میں کہ جو مولانا باہر آ کر وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، میں نے کبھی مولانا کو اس طرح آگ بگولا ہوتے نہیں دیکھا جس طرح وہ اس سوال پر ہوئے. نہیں، ابھی آنے والے دنوں میں آپ مولانا کو سر پٹکتے بھی دیکھیں گے، اس لیے کہ یہ کچھ نہیں ملنے والا انہیں. ان کی اپنی جماعت میں اتنا زیادہ ریوولٹ ہے اس چیز کے حوالے سے. خاص طور پہ وہ ہمارے دوست حافظ حسین احمد صاحب تو بڑا کھل کر سامنے آ گئے ہیں. وہ بھی اور بھی بہت سارے لوگ سامنے، ایون جو بہت ساری جو ان کے قریبی دوست ہیں، مولانا فضل الرحمان نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب نے جو کام شروع کیا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کام شروع کرنے سے پہلے میرے سے مشورہ نہیں کیا نواز شریف صاحب نے، مجھے اعتماد میں نہیں لیا، لیکن اب کیونکہ ڈھول میرے گلے میں پڑ چکا ہے تو جب تک یہ ڈھول پھٹے گا نہیں میں اسے بجاؤں گا. تو وہ اس کو دمادم بجا رہے ہیں. خواہش ان کی ہے کہ ڈھول چھتی پاٹ جائے، لیکن اب اگر اس حالت میں کہیں ادھر ادھر ہوتے ہیں تو پھر ان کی تو پولیٹیکل جو سروائیول ہے یا وہ جو ایک بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو بالکل ختم ہو جائے گا. تو نواز شریف کے بیانیے سے سب تنگ ہیں، اور پی ڈی ایم ٹوٹنے سے اس لیے بچ گیا کہ مولانا صاحب نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی. لیکن زرداری صاحب اور بلاول بھٹو نے بالکل نواز شریف صاحب کو یہ بات واضح کر دی ہے. اور اگر یہ دیکھیں، یہ ایک بڑی میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو مجھے بتایا ہے وہ لوگ جو زرداری صاحب کے قریب ہیں، جو پیپلز پارٹی کو مانیٹر کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب نے پھر پی ڈی ایم سے خطاب کرتے ہوئے اگر اس جلسے سے انہوں نے پھر دوبارہ وہی لینگویج استعمال کی اور فوج کے جرنیل کو اور آئی ایس آئی کے سربراہ کو اسی طرح نشانہ بنانے کی کوشش کی تو پھر ہمارا ساتھ آگے چلنا بہت مشکل ہوگا. اور اسی صورت میں نواز شریف صاحب یہ بات کریں گے اگر اس اسٹیئرنگ کمیٹی نے اس بات کو اوکے کیا. تو پیپلز پارٹی تو اسٹیئرنگ کمیٹی میں بھی اس کی نمائندگی ہے، وہ تو اس بات پہ کبھی بھی تیار نہیں ہونے جا رہی کہ نواز شریف صاحب اس طرح کی گالیاں نکالیں. امیر صاحب، ان میں ایک اور بھی پھٹا پڑا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے اس حوالے سے پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ وہاں ان کے امیدواروں کی حمایت کرے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پوزیشن بہتر ہے، مسلم لیگ نون کے وہاں الیکشن لڑنے کی وجہ سے اپوزیشن کا ووٹ تقسیم ہوگا اور حکومت کو فائدہ ہوگا. یہ میں آپ کو پیپلز پارٹی کے
कुछ लीडरों की बात बता रहा हूँ जिनसे गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि इन्होंने वहाँ पे अपने उम्मीदवार खड़े करके, इनके तो उम्मीदवार ही सारे भाग गए थे, तो ये अपने उम्मीदवार खड़े करके दरअसल पीपल्स पार्टी को हराने के लिए आए हैं वहाँ पे। तो इनके अंदर एक कोशिश ये थी कि गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की हमायत करे, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो मई में होने अगले साल जाके, उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून की हमायत करे। ये इस तरह का अरेंजमेंट चाहते थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इस सारे को सबोताज कर दिया, जिसकी वजह से इनके दरमियान फासले जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी तो किसी सूरत भी नवाज शरीफ का बयानिया जो है उसको अपने गले में डालने के लिए तैयार ही नहीं है। बिल्कुल, ये बात आपकी सही, और ये जो इजलास है इसमें वाज़े हो गया बिल्कुल। तो अब क्या होगा? अब जो बहुत सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं मुस्लिम लीग नून के कायदीन की तरफ से, उसमें वो बात ये खुल कर कह रहे हैं, और कि जैसे अब्दुल कादिर बलोच गए, मौलाना गयासुद्दीन गए, और बहुत सारे लोग जो वो सनाउल्लाह ज़हरी साहब, समी साहब चीफ मिनिस्टर थे इनके बलोचिस्तान में, यानी देखें ये सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने कहा कि ये रा का एजेंट है, रा का एजेंट है। बहरहाल यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। नाज़रीन, जब वापस आते हैं तो इसके अलावा जो बैनुल अक़वामी जो सूरत हाल है, जो बाइडन के आने के बाद एक बड़ा अहम इशू है कि सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात कैसे होंगे। और अब जो सऊदी हुक्मरान हैं उन्होंने बिल आखिर जो बाइडन को मुबारकबाद दे दी है, लेकिन ईरान के साथ कैसे ताल्लुकात होंगे, इस खित्ते में क्या असर पड़ेगा, और फिर जो सूरत हाल बन रही है उसमें मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि कुछ ऐसे इम्कानात बन रहे हैं कि सऊदी अरब की हुकूमत, जिसने पाकिस्तान को अबैंडन कर दिया था, हमसे अपने पैसे वापस मांग रहे थे अपनी सिक्योरिटी के लिए, हो सकता है पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ दोबारा रुजू करें और फिर दोबारा उसी तरह के ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश करें। क्योंकि अमेरिका से जो, वाशिंगटन से जो खबरें आ रही हैं, तो उसके बाद तो फिर ये पूछना बनता है कि अब तेरा क्या बनेगा कालिया। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको ये ख़बर दी कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली गई है और इतनी इफ़ेक्टिव है कि 90% से ज़्यादा जो मरीज़ हैं उनको उस वायरस ने उस वैक्सीन ने कंट्रोल किया है, बीमार नहीं होने दिया। और इस साल के आखिर में 5 करोड़ डोजेज़ उसकी बन जाएंगी। अमेरिका की फाइज़र कंपनी ने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान कर दिया है। और अगले साल 1.3 यानी 1 अरब और 30 करोड़ डोजेज़ तैयार होंगी। फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है, इतना बड़ा कोल्ड स्टोरेज जिसमें ये वैक्सीन उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उसको स्टोर किया जा रहा है। 1 हफ़्ते में मज़ीद इसका डाटा आ जाएगा। अभी तक इसका कोई एडवर्स साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया। एक बहुत बड़ी खबर जिसके साथ ही दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में खलबली मच गई है, पूरी स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है, ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं, क्योंकि अब लोगों को एक उम्मीद नज़र आई है कि कारोबार उसी तरह चलेंगे, दुनिया की रौनकें उसी तरह बहाल होंगी। अभी तक तो रेस्टोरेंट्स बंद हैं, यूरोप शट डाउन है, फ़्लाइट्स बंद हैं, लोग परेशान हैं, ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गई। और जहाँ पर हमारा जैसा मुल्क है जहाँ पर नेट नहीं है, स्टूडेंट्स बेयार व मददगार परेशान फिर रहे हैं। लेकिन अब ये खबर, बड़ी खबर कि वैक्सीन बन गई, और ये वो खबर थी जिसका कई माह से इंतज़ार था और अब ये अवेलेबल है और अमेरिका सबसे पहले वहाँ पर आएगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने हमें ये बताया था कि पाकिस्तान भी इन टच है। यहाँ पर भी 2 चाइनीज़ जो वैक्सीन है उसके ट्रायल चल रहे हैं। अब देखना यह है कि कब हमें पाकिस्तान की हुकूमत ये खबर सुनाती है कि क्या हम फाइज़र से, जो अमरीकी दवासाज कंपनी है, उससे ये वैक्सीन हासिल कर सकते हैं। क्या अमेरिका हमें पहले ये वैक्सीन देगा? अगर यहाँ से नहीं मिल रही तो कौन सी वैक्सीन है जो हम अपने शहरियों के लिए लेंगे? बड़ी खबर, और मुझे लगता है कि सारा फोकस हमारा उसी पे होना चाहिए, क्योंकि अब ये इस वक्त ये एक बहुत ही बड़े अरसे के बाद एक ऐसी खबर आई है जिसने एक ज़िंदगी की लहर दौड़ा दी है। रौनकें जो हैं, मैं अभी चैनल्स वॉच कर रहा था, यूरोप के चैनल, अमेरिका के चैनल, वहाँ पे जो स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट है, वहाँ पर मैं देख रहा था एंकर्स वो नॉर्मली बहुत संजीदगी से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उनकी हंसी नहीं रुक रही थी, उनके चेहरे से जो खुशी फूट रही थी वो उसको छुपाने की ना कोशिश कर रहे थे और ना ही वो उसको छुपा सकते थे। एक बड़ी खबर, बहरहाल ये हमने आपको पहले दी, फिर उसके बाद कुछ पीडीएम की पॉलिटिक्स का भी जिक्र किया। अब जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमारे खित्ते में होने जा रही है, जो बाइडन और सऊदी अरब जो इस्लामी ब्लॉक है उसका एक लीडिंग मुल्क है, और ट्रंप के साथ
प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बड़े मिसाली ताल्लुकात थे, और शायद यही वजह थी कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने हिस्सा लिया। यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान को सऊदी एनवाई ने बुलवाया, उनसे मेल मुलाकात हुई, फिर PDM बना, पैसे भी वापस ले लिए। अब फिर एक और $1 बिलियन जो है उसके बारे में ये बात हो रही है कि चाइना से लेके पाकिस्तान सऊदी अरब में वो वापस करे। लेकिन जो सिचुएशन बन रही है उसमें वाशिंगटन शायद अब इतना हमदर्द और इतना गर्म रवैया, उसका इतना दोस्ताना रवैया ना रहेगा सऊदी अरब के साथ, और फिर हो सकता है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए या अपने मामलात के लिए वो पाकिस्तान की तरफ रुजू करें। अब कौन से इश्यूज़ हैं जो सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान बायस बनेंगे तनाज़े के, मैं आपको जो बाइडन की गुफ्तगू सुना देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने जो जमाल खशोगी जो जर्नलिस्ट थे जो तुर्की में कत्ल किए गए थे सऊदी काउंसलेट में, उसके हवाले से जो उन्होंने बात कही, और ईरान डील के हवाले से, क्योंकि जो बाइडन ये कह चुके हैं कि हम जिस डील को, न्यूक्लियर डील को ख़त्म किया ट्रंप ने ईरान के साथ, हम उसको बहाल करेंगे और ईरान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज़ लेके आएंगे। और ये बात तो सऊदी अरब के लिए एक ताज़ियाने से कम नहीं। सुनिए ज़रा जो बाइडन की ज़ुबानी। ये आपने बिल्कुल वो जमाल खशोगी के हवाले से बहुत क्लियर वो बात कर रहे हैं, और अब ज़रा ईरान के हवाले से भी बात सुन लें, फिर इस पर हम बात करते हैं। राना साहब, ये मैंने आपके 2 शॉर्ट्स साउंड बाइट उनकी आपको सुनवाई हैं। ईरान के साथ बड़ा क्लियरली अमेरिका उस डील में वापस जाएगा जो प्रेसिडेंट ओबामा ने की थी और जो बाइडन जिस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, और उस डील में जो बाइडन का एक बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जो बाइडन ही सारे जो फॉरेन अफेयर्स थे उनको वो हैंडल कर रहे थे। उससे पहले वो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन रहे, बड़े सीनियर और वो वहाँ के सेनेटर थे। अब ईरान के साथ वो कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी होगी। और दूसरा जो उन्होंने बात कही जमाल खशोगी के हवाले से, जो बाइडन कहते हैं कि उनको कोई इस बात में बारे में इबाम नहीं है कि वो जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने ऑर्डर दिया था उसको जमाल खशोगी के कत्ल का। ये 2 चीज़ें बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े इरिटेंट हैं, और इसीलिए शायद जो सऊदी रूलर्स हैं उन्होंने इंतज़ार किया, जल्दी मुबारकबाद भी नहीं दी जो बाइडन को। बीच में तंजानिया का इलेक्शन आया, उसके लिए तो फ़ौरन किंग सलमान और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मुबारकबाद दी, लेकिन जो बाइडन के लिए इंतज़ार किया क्योंकि ट्रंप के साथ उनके बड़े करीबी ताल्लुकात, और वो ये नहीं चाहते थे कि उसके साथ ताल्लुकात मुतासर हों, और इस उम्मीद का उन्हें इंतज़ार था इस बात का कि फ़ैसला हो जाए फिर उसके बाद हम मुबारकबाद दें। कहीं ऐसा ना हो हम जो बाइडन को पहले मुबारकबाद दे दें और बाद में पता चले कि ट्रंप भाजी लीगल बैटल जो हैं वो जीत गए हैं और उसके बाद ये मामला हो। लेकिन जो बाइडन की तरफ से ये वो चीज़ें हैं जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में कहीं, तो ये इन 2 मामलात पर जो प्रेशर पड़ने वाला है सऊदी अरब पर, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो फ़ौज है, पाकिस्तान ने हमेशा सऊदी अरब को प्रोटेक्ट किया है, अब भी बहुत बड़ी हमारी फ़ोर्स वहाँ पर है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान को इग्नोर किया सऊदी अरब ने पिछले 1 साल में, और भारत की बोली और फिर अमेरिकन के कहने पे भरपूर अंदाज में पाकिस्तान के मामले में मुदाखलत की, अब ऐसा लग रहा है कि शायद फिर दोबारा पाकिस्तान की ज़रूरत उन्हें पड़ जाए। समी साहब देखें, बात यह है सबसे बड़ा किरदार जो है सऊदी अरब का वो है इस्लामी कॉन्फ्रेंस में। OIC जिस तरीके से गैर फ़ाल है तो उसमें सबसे ज़्यादा दखल जो है वो सऊदी अरब का है OIC में। तो मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान ने कई मरतबा रिक्वेस्ट की कि वज़ीर ख़ारजा का इजलास बुलाया जाए OIC का, वो अभी तक इजलास नहीं हुआ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पॉलिसी अपनाई थी उसको आपको याद है कि अमेरिका के में भी बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते थे। ये ईरान के साथ जो उन्होंने मुआहदा ख़त्म किया उस पर अमेरिका के अंदर से भी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठी थी उस वक्त भी, और ख़ास तौर पे अब जो अमेरिका के सदर मुंतखब हुए हैं बाइडन साहब, चूँकि ये ख़ुद वो मुआहदा कराने में शामिल थे, बल्कि करने वाले थे, ये उस वक्त अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे, तो इसलिए ये बात तो वाज़ेह है कि ईरान के साथ इनके ताल्लुकात में बहुत हद तक बेहतरी आ जाएगी अमेरिका के। और जब अमेरिका के ईरान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी तो इसके साथ मशरक़ वस्ता के ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के, उन पर भी असर पड़ेगा। तो अब प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो चार्ज संभालने के बाद अपनी जिस पॉलिसी को अपनाएंगे उसमें अब उनकी तवज्जो जो है वो ईरान को निशाना बनाने पर नहीं होगी,
ایران کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے پر ڈپلومیسی سفارتکاری کی بات کی ہے، سفارتکاری کی بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈی ایسکیلیشن. اور دیکھیں ایک ابھی کیونکہ مجھے بریک پر جانا ہے تو بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے کہ ہم اب سعودی عرب کو ہتھیار نہیں بیچیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سعودی عرب کو ہتھیار چاہیے یمن کی جنگ کے لیے، اور یمن میں جو حوثی قبائل ہیں ان کو ایران بیک کر رہا ہے، اور یہ لڑائی شروع کی تھی پرنس محمد بن سلمان نے جو اٹیک کیا تھا، اور کئی سالوں سے لڑ رہی ہے، اور جو گلف ریاستیں ہیں ان کا بہت پیسہ اس پہ خرچ ہوا ہے. یو اے ای والے کہتے ہیں کہ ان کے جو حالات خراب ہوئے ہیں اقتصادی طور پر اس میں اس جنگ کا بڑا حصہ ہے. اور اب یہ کہا ہے جو بائیڈن پریزیڈنٹ الیکٹ نے کہ ہم کوئی سعودی عرب کو ہتھیار نہیں بیچیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ وہ وہاں پر انوسینٹ بچوں کو اور معصوم لوگوں کو نام لیے بغیر قتل کرنے میں وہ مصروف ہیں. تو اگر یمن کی جنگ سے امریکہ ہاتھ پیچھے ہٹاتا ہے سعودی عرب سے، تو سعودی عرب کے لیے جو سروائیول ہے، جنگ لڑنا تو دور کی بات، وہ جو ان کے میزائل آتے ہیں ان کو روکنا ہی بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ بڑا اہم ایشو ہے. اور چائنا کے ساتھ کیسے ڈیل کرے گا امریکہ؟ ایک چھوٹا سا وقفہ، جب واپس آتے ہیں تو اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں امریکی صدارتی انتخابات کی، جو بائیڈن کے بننے کے بعد کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں. سعودی عرب ایک مشکل میں جاتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. ایران کے ساتھ جو بائیڈن تعلقات کو ڈپلومیسی کے ذریعے بہتر بنانا چاہتے ہیں، اور وہ نیوکلیئر ڈیل جو ٹرمپ نے ختم کر دی تھی اس کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں، اور ڈپلومیٹیکلی معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو سعودی عرب کے لیے تو یہ چیز بہت مشکل ہے. اور بہت سارا اسلحہ جو ڈیل کی تھی ٹرمپ نے، تقریباً $400 بلین کا اسلحہ سعودی عرب لینا چاہ رہا تھا امریکہ سے. جو بائیڈن پریزیڈنٹ الیکٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ اسلحہ ہم نہیں بیچیں گے سعودی عرب کو، کیونکہ وہ معصوم بچوں کے قتل میں ملوث ہے، سویلین پاپولیشن، اور حوالہ ان کا یقیناً یمن وار کی طرف تھا. اور وہاں پر جن قبائل کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے سعودی عرب، پرو سعودی عرب فورسز کی، ان کو بیکنگ جو ہے وہ ایران کی حاصل ہے. تو بڑی ایک ایسی سچویشن بن رہی ہے. بہت سارے مبصرین کا خیال ہے کہ سعودی عرب کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ وہ پھر پاکستان کی طرف رجوع کرے، جبکہ پاکستان کیونکہ چائنا کے نزدیک ہے، اور چائنا ایران کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات اور سی پیک میں اس کو ایک بڑا رول دینا چاہ رہا ہے. اور اسی لیے جو چابہار پورٹ ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے. گوادر ایک گیم چینجر ہے، لیکن چائنا اس کے ساتھ ساتھ چابہار کو بھی ڈیولپ کر رہا ہے. تو یہ بات ایک بڑی پاکستان کے لیے بھی بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہوگی. ایرانین وزیر خارجہ جواد ظریف آج پاکستان کے دورے پر، اور ان کے ساتھ جو ڈیلیگیشن آیا اس میں جو ایک اہم ترین شخصیت ہیں وہ ایران کے پوائنٹ مین ہیں افغانستان کے حوالے سے. تو جو سارا یہاں پر پیس نیگوسیشن ہے، جو ڈیلز ہیں، اس میں پاکستان ایران کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. اور اس بات کا بڑا امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں جو تعلقات ہیں ایران کے ساتھ وہ بھی مزید ان میں ترقی ہوگی. ایک اور آپ کو میں ان کا ساؤنڈ بائٹ سنوانا چاہتا ہوں چائنا کے حوالے سے، کہ پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن نے جو کہا ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے. یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کیونکہ ہم سی پیک میں چائنا کے ساتھ پارٹنر ہیں. سنیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں جو بائیڈن. رانا صاحب، یہاں پر ہمیں ایک منافقت نظر آتی ہے کہ ہانگ کانگ کی بات ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات ہو رہی ہے، کشمیر کا ذکر نہیں ہے. دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑی جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، جہاں پر لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ کشمیر ہے. لیکن اس کے حوالے سے انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے چائنا کو کنٹین کرنے کی بات کی، فلسطین کی بات بھی بات نہیں کی. تو یہ ایک ہمیں ایک ان کی ایک منافقت جو نظر آتی ہے، ہپوکریسی جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے، تو اس میں ہمیں یہ ایک چیز نظر آ رہی ہے جو جس سے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی جو اس خطے میں گفتگو جو ہے وہ ریٹورک ہوگی سعودی عرب کو دبانے کے لیے، جیسے پاکستان کو دباتے رہے ہیں، وہ ایران اور وہ ساری چیز وہ کریں گے. صاحب یہ دیکھیں، ایک بات بڑی واضح ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہاں پہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے. پاکستان نے پہلے بھی کہا ہے، کیا بھی ہے، آئندہ بھی ہماری یہی پالیسی کہ جہاں تک سعودی عرب کی سرزمین کا تعلق ہے اس کے لیے تو پاکستان کا ہر بچہ دفاع کے لیے تیار ہے. لیکن جو پاکستان کے حوالے سے ان کی پالیسیاں ہیں اس پر تو پاکستان کے لوگوں کو دکھ پہنچتا ہے. نہیں، دوسری اس میں اور بھی ایک بات ہے رانا صاحب
دیکھیں جو تیل کی قیمتیں جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ویکسین کے آنے سے جو بڑھ رہی ہیں اس سے سعودی عرب کو ایک بڑی مدد ملے گی، کیونکہ جب تیل کی قیمت بڑھے گی تو ان کی جو انکم ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اس وقت جو سعودی عرب کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس میں جو رائل فیملی ہے اس کے اندر، کیونکہ پرنس محمد بن سلمان نے جو ٹریڈیشنز تھی ان سے تھوڑا ہٹ کے تو انہوں نے اپنے آپ کو کراؤن پرنس وہاں پر نامینیٹ کروایا۔ تو جو پوری جو ایلڈرز ہیں رائل فیملی کے، جو خبریں وہاں سے میڈیا کے ذریعے آ رہی ہیں، وہاں پر ایک بڑی بے چینی ہے۔ اور امریکنز جب ایک جو کسی بھی چیز کو انہوں نے استعمال کرنا ہو تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو وہاں پر جو اندر کا جو وبال ہے، اندر کی جو جنگ ہے، اس سے کہیں نہ کہیں وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے ایم بی ایس کو، کیونکہ اس وقت ایم بی ایس کی بڑی سٹرونگ پوزیشن ہے، ان کے اوپر کئی کوششیں بھی ہوئیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو نہ صرف بچایا، اب وہاں پر جو صورت ہے، ابھی انہوں نے بڑا ایک لوکریٹو پیکج بھی اعلان کیا ہے، وہ جو کفالہ سسٹم تھا اس کو بھی ختم کیا ہے، اور جو ایکسپیٹریٹس ہیں ان کے لیے بڑی رعایات کا اعلان کیا ہے۔ نوجوانوں میں پرنس محمد بن سلمان ویری پاپولر، لیکن وہ جو اس وقت ان کی رائل فیملی کی جو سچویشن ہے اس کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی امریکہ کوشش کر سکتا ہے۔ رانا صاحب امین صاحب بالکل، یہ دیکھیں جو نو منتخب صدر ہیں بائیڈن، انہوں نے تو اپنی اس تقریر میں واضح کر دیا نا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کیسے آگے بڑھیں گے سعودی عرب کے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ یہ بہت سارے اقدامات ولی عہد محمد بن سلمان نے ایسے بھی کیے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ نوجوانوں میں بہت پاپولر ہے اور وہ وہاں سعودی عرب میں مختلف قسم کی اصلاحات بھی لا رہے ہیں۔ لیکن جو ابھی آپ نے جو بائیڈن کی گفتگو سنائی ہے چائنا کے حوالے سے، اس سے تو لگتا یہ ہے کہ نو منتخب صدر جو ہیں وہ اس خطے میں کوئی اور قسم کی پالیسی ٹرمپ سے ذرا ہٹ کر شاید لانے کی کوشش کریں، جس سے کشیدگی میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور اچھا ایک اور بات جو ضرور پیپلز پارٹی والے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے زرداری صاحب کے چھوٹے بھائی جو ہیں، بڑے بھائی جو ہیں وہ صدر بن گئے ہیں، انہوں نے بتایا، وہ کہتے ہیں جی وہ تو انہوں نے ان کو وہ ایک ایوارڈ دیا تھا ایوان صدر میں، اس کی تصویریں بھی چلوا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی وہ تو بڑا، اور میں آج دیکھ رہا تھا بڑے بڑے سینئر کالم نگار بھی یہی کہانیاں لکھ رہے ہیں کہ بڑے اچھے جی تعلقات ہیں جو بائیڈن کے، جویں ایسا جیسے ان کے ساتھ وہ کانچے کھیلتے ہیں، بیٹھ دے رہے ہیں۔ یعنی یہ میں یہاں کی سوچ پہ حیران ہوں، جو ریاستوں، یہ پاکستان تھوڑی ہے کہ جہاں پہ شخصیات جو فیصلہ کر لیں وہی ہوگا، ریاستوں کے جو تعلقات ہیں وہ اپنے مفادات کے تابع ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرے کبھی ہمارے ہاں بھی کوئی ایسی سچویشن آئے کہ جب ہم بھی اپنی ریاست کے مفادات کو دیکھتے ہوئے اپنی دوستیوں اور دشمنوں کا فیصلہ کریں۔ عمران خان یہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو انہوں نے پھنسا دیا مس گورننس میں، ان کو انہوں نے پھنسا دیا اور معاملات میں۔ تو یہ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے بس جی تاؤ آ گئے ہیں اور اب تو مسئلہ کوئی نہیں ہے ہمارا، تو بہت ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ سمیع صاحب، اسی سوچ نے پیپلز پارٹی کو پورے پاکستان سے اٹھا کر اندرون سندھ تک محدود کر دیا۔ اگر یہ سوچ وہ لے کر چلتے جو پیپلز پارٹی کی بنیاد تھی تو ان کے یہ حالات نہ ہوتے۔ آپ آج دیکھیں کہ گفتگو کیا ہوتی ہے، ذرا بلاول صاحب کیا گفتگو کرتے ہیں، انتہائی پرسنل ریمارکس۔ اچھا دیکھیں، میں مریم نواز صاحبہ سے، میں ان کی بہت ساری پالیسیز سے میں اختلاف کرتا ہوں، لیکن وہ خاتون ہیں، اور آپ خاتون کے حوالے سے اب یہ باتیں کرنی کہ جی انہوں نے پیسہ لگا دیا ہے اور یہ اس لیے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ گنڈا پور صاحب نے ہی کراسز دا لمٹ۔ وہ سر گنڈا پور صاحب نے کیا ہے، لیکن مریم صاحبہ بھی دیکھیں بہت ساری گفتگو ایسی کر رہی ہے جو وہ ایک خاتون ہے رانا صاحب، دیکھیں نہیں بات یہ ہے نہیں انہیں بھی نہیں کرنی چاہیے، گنڈا پور صاحب کو نہیں کرنی چاہیے، مریم صاحبہ کو بھی دیکھیں، انہوں نے بھی جو وزیر اعظم پاکستان کے، رانا صاحب عمران خان صاحب نے یہ بات کہی کہ فوج کے حوالے سے مریم صاحبہ کی بڑی قابل اعتراض گفتگو ہے، لیکن کیونکہ وہ ایک خاتون ہے اس لیے میں ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو جب عمران خان جواب نہیں دے سکتا تو یہ جو دوسرے چنو منو ہیں ان کا نام لے کے جو پالیٹکس کر رہے ہیں، ان کو کچھ حیا کرنی چاہیے، آپ کو کچھ تھوڑا ڈیسنسی کرنی چاہیے۔ سارے سیاستدانوں کو چاہیے، اس میں دیکھیں بلاول بھٹو کو بھی چاہیے، مریم نواز کو بھی چاہیے، گنڈا پور صاحب کو بھی چاہیے۔ مریم نواز نے بھی آج عمران خان کے حوالے سے جو زبان استعمال کی ہے وہ بھی قطعی طور پر کوئی اتنی اچھی زبان نہیں ہے، پرسنل تو نہیں ہے، وہ بہت پرسنل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑی بیماری ہے، نہیں وہ پھر انہوں نے میری بات سنیں بھائی جان، یہ بھی بات پھر زیب نہیں دیتی کہ آپ کے کو جو دیکھیں، ایک بندہ آپ کے ٹکٹ پہ تو نہیں الیکٹ ہوا، آپ کسی اور پارٹی کے ٹکٹ پر آپ کو چھوڑ کے الیکشن لڑ رہا ہے، آپ کہیں کہ اس کی جگہ باتھ روم ہے، تو یہ زبان
جو ہے یہ پبلک میٹنگ میں اگر آپ استعمال ہو سکتی ہے، لیکن رانا صاحب عورتوں کے حوالے سے اگر آپ یہ جواب دیکھیں، یہ میں بالکل ہمارا معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، یہ بڑی گھٹیا بات ہے کہ آپ ایک عورت کا جواب دیکھیں نا۔ مریم نواز ایک خاتون ہے بھائی جان، بھئی آپ ان کی پولیٹکس پہ بات کریں، ان کے بیانیے پہ بات کریں، یہ کہنا کہ جی آپ نے یہ پیسے کمائے اور یہاں وہاں پر وہ کروایا، وہاں پر یہ کروایا، انتہائی گھٹیا زبان استعمال۔ بھائی جان وہ اپنی جگہ پہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر ملک کے منتخب وزیر اعظم کے حوالے سے بھی اخلاق سے گری ہوئی بات کریں تو یہ بھی بہت بڑی لیکن بات پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جواب میں وہ باتیں شروع کر دیں، پھر نہیں، کیا ہم فرق رہ کہتے گیا؟ ہیں کہ وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ نہیں اب یہ تو آپ اس کا، یہ تو وہی بات ہے نا، پھر آپ ایک غلط کام کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ جسٹیفائی نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں کسی کو بھی نہیں جب کرنا آپ چاہیے۔ کسی چیز کا کمپیریزن کرتے ہوئے اس کی مثال دیں گے نا رانا صاحب، تو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ سارے اس قسم کی خرافات بند کریں۔ بالکل بند ہونا چاہیے، لیکن بطور خاص جو خاتون ہے اس کی ہمارے معاشرے میں ایک عزت و احترام ہے، اور پرائم منسٹر نے ویری رائٹلی سیڈ، حالانکہ کتنی سخت بات ہے پاکستان کی فوج کے حوالے سے جو کی جا رہی ہے، لیکن پرائم منسٹر نے کہا کہ کیونکہ وہ ایک خاتون ہے اور اس لیے وہ اس کا ایڈوانٹیج، وہ آپ کی بات صحیح ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ٹچ دا ہائیسٹ موریلٹی آن دیٹ، اور جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے یہ گفتگو کی وہ بہت ہی غلط گفتگو کی، انہیں یہ کسی خاتون کے حوالے سے ایسی بات نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال میں آپ کے جذبات کی قدر، پتہ ہے آپ کے جذبات اور دل اس وقت پھر پھر کر رہا ہے، لیکن دوستو اجازت دیں، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے تجزیات کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا اور سیلیبریٹ کریں اس بات کو، الحمدللہ کرونا کی ویکسین آ گئی ہے، بہت جلد انشاءاللہ وہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔